दूसरे मजमून तो अच्छा लगेगा ना। थोड़ा सा इसमें दर्स अव्वल लिखते क्या? हाँ करना है क्या? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्ल इसके कि दर्स का आगाज़ किया जाए, चंद बातें मैं आप लोगों के सामने आज के हमारे यहाँ पे बैठने का मकसद और पढ़ने का मकसद और क्यों हम लोग अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ जो हक़ायक़ हैं कुरान और हदीस की रोशनी में मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्यों हम लोग सीखना चाहते हैं? कुरान हमें कहता है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, हमने उन लोगों को किताब अता की है, अल्लज़ीना यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जो लोग इसकी तिलावत करते हैं यानी पढ़ते हैं, हक़्क़ तिलावती यानी उसकी तिलावत के हक़ की तरह, यानी जैसे उसको पढ़ने का हक़ है वैसे पढ़ते हैं। उसके बारे में कहा गया है कि वयुमिनून बिही, और उस पर वही लोग ऐसे हैं जो ईमान रखते हैं। तो यहाँ पे ये हमें इससे सीख मिली कि कुरान करीम को उसके पढ़ने का जो हक़ है उसको हमें अदा करना है। और उसको पढ़ने का हक़ कैसे अदा होगा? आपको पता है कि यहाँ पे गांव में लोग कैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से पढ़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये असल में उसका प्रोनाउंसिएशन है और इस तरह से उसकी अल्फाज की अदायगी होनी चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कि कुरान को जीनत बख्शो बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज़ के साथ, यानी अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ कुरान को आपको जीनत बख्शेंगे। वो कब होगा, कैसे होगा? जब हम कुरान को तरतील के साथ पढ़ेंगे, यानी जो उसका हक़ है, कमा हक़्क़हु, हक़ अदा करना है। कुरान के अल्फाज में कहा गया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को आप तरतील के साथ, जो उसके कवायद हैं, कायदा कानून जो उसका है, ग्रामेटिकली भी हमें उसको बहुत अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में उसको हमें पढ़ना है। इसी तरीके से कहा गया कि ये कुरान करीम जो है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयाति व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, कि ये जो मुबारक किताब है हमने नासिल की है, उतारी है, ये किस लिए है? लियद्दब्बरू आयाति, ताकि इनकी जो आयात हैं, जो इसकी निशानियां हैं, उसमें आप गौर फिक्र करें, उसमें तदब्बुर करें, उसमें देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। और आगे फरमाया गया वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, उलुल अलबाब कहते हैं अक़लमंद को, अहले खिर्द को, जो लोग सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, उनके लिए कहा गया वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। और इस कुरान करीम में इस तशरीफ लाइए, इस कलाम पाक में कहा गया है कि जो अहले अक़्ल व खिर्द हैं, जिनको सोचने समझने की सलाहियत है, उनके लिए इसमें क्या है? नसीहत करने वाली चीज़ है। तो हमें इससे नसीहत भी हासिल करना है। और मज़ीद कुरान पाक में अरबी ज़बान यानी कुरान करीम को समझने के लिए मज़ीद फरमाया गया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने इस कुरान करीम को, युस्र बोलते हैं अरबी ज़बान में आसानी से, हमने आसान किया, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरान इस कुरान करीम को, और किस चीज़ के लिए आसान किया? लिज़्ज़िक्र यानी नसीहत के लिए, नसीहत के लिए हमने इसको आसान किया। और आगे की जो इसका इक़्तिबास है, आगे का जो उसका जो वर्ड है वो बहुत ही डरा देने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हमें झंझोड़ देने वाला है। कुरान करीम हमसे मुतालबा कर रहा है फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस कुरान करीम से नसीहत भी हासिल करें। और कुरान करीम, और ये कब होगा? और ये उस वक्त होगा जब हम कलाम मजीद को हम समझेंगे। तो कुरान करीम हमसे मुतालबा कर रहा है कि हम कुरान करीम को समझें। और जाहिर सी बात है, कैसे समझेंगे? जब तक हमें अरबी ज़बान नहीं आएगी तो हम कुरान करीम को कैसे समझेंगे? तो इस हमारा दीनी और अखलाकी
اور ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، اور یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بہت ساری قرآنی آیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، صحابہ کے زمانے میں جب قرآن کریم کے آیات کا نزول ہوتا تھا، یعنی جو اترتی تھی وہ قرآن کی آیات، جو آیات اترتے تھے تو اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ صحابہ کرام وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ لوگ سنتے تھے، إِذَا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف جو بھی کچھ اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا، جو بھی اتارا جاتا تھا، تو فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کے آنکھ کو دیکھیں گے کہ آنکھیں ڈبڈبا جاتی تھی۔ تَرَى أَعْيُنَهُمْ کس چیز سے ڈبڈبا جاتی تھی؟ یعنی تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، یعنی آنسوؤں سے ان کے آنکھ بالکل بھر جاتے تھے، ایسا عالم ہوتا تھا۔ اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی جو حق کی پہچان، یعنی حق کو جو وہ سمجھتے تھے، جو قرآن آیات کا نزول ہوتا تھا۔ اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ براہ راست قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اسی لیے اس پہ ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا تھا۔ آج ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ بس ہم لوگوں نے نماز میں قرآن کریم کو پڑھ لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قرآن کریم کا حق ادا ہو گیا۔ بالکل حق ادا نہیں ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی خوشی کے موقع پہ یا غم کے موقع پہ قرآن کریم کی تلاوت کر لی، ہو گیا، یا پھر ہم نے اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھا دیا، اس سے قرآن کریم کا حق ادا ہو گیا۔ بالکل حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کریم کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم اس کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تب اس قرآن کریم کا حق ادا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے۔ تعلم، اس کو حاصل کرے، وعلم، اور اس کو اس کی تعلیم دے، اس کو سکھائے۔ تو انہی چند باتوں پہ میں نے آپ کے سامنے یہ سب کچھ پیش کیا۔ یہ قرآن کریم کا مطالبہ ہم سے ہے، اور آئیے تھوڑا سا ہم دنیاوی اعتبار سے اس کا جائزہ لیں کہ دنیا میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو ہماری قرآنی، مذہبی، دینی، اور یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ہر ایک فرد کو قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلم، مرد، عورت، ہر بچے پہ فرض ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کم سے کم اتنی نالج، اتنی جانکاری ہو جانی چاہیے کہ آپ دین کو سمجھ لیں، اتنا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ آپ دین کو سمجھ لیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ آج کے دور میں، آج کی ورلڈ لیول پہ آپ اگر دیکھیں تو عربی زبان 1.8 بلین مسلم لوگوں کی یہ لینگویج ہے۔ تو اتنی زیادہ، اور یہ لینگویج UN یعنی یونائٹڈ نیشن، جو اقوام متحدہ کہلاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کی 6 آفیشیل لینگویج ہے یہ عربک زبان، اور 442 یعنی 422 ملین پیپل اس کو بولتے ہیں، اس عربی زبان کو بولتے ہیں۔ اور دنیا کی 5 موسٹ اسپوکن لینگویج ان دا ورلڈ ہے عربک لینگویج۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ سوچیں کہ عربی زبان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ اپنے معاشرتی اعتبار سے، آپ اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی سوچتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے بھی سوچتے ہیں اگر آپ، تو یہ عربی زبان آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ عربی زبان 22 کنٹری کی آفیشیل لینگویج ہے، یعنی ان کی سرکاری زبان ہے، اور تقریباً یہ لینگویج 58 کنٹریز میں بولی جاتی ہے، تقریباً 58 کنٹریز میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جو لوگ بھی جس لائن سے بھی جڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ جنہوں نے، ابھی مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا انہوں نے، خدا نخواستہ کل کو یہ وہاں جا سکتے ہیں، ہاسپٹل کے لائن میں جا سکتے ہیں، یا ہوٹل مینجمنٹ میں بہت سارے ہوٹل میں، بہت سارے گلف کنٹریز میں جا سکتے ہیں، یا دہلی میں خود جو مختلف کنٹریز سے لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہوٹل میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ جیسے ہمارے کزن برادر فیصل ہیں، یہ انہوں نے ڈائگنوسٹک کا اسپیشلائزیشن کورس کیا ہے اور یہ ابھی جاب میں ہے۔ کل کو دہلی میں جائیں گے، وہاں پہ عرب کے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، ان کو وہ لوگ ترستے رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ایک مطلب چند الفاظ عربی میں کہہ دے، ہائی ہیلو کر دے۔ تو ہائی ہیلو بھی اگر آپ کو عربی میں آ گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی دنیاوی اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے جو کامیابی ہے وہ تو ہے ہی اپنی۔
اور اسلام دین ایسا نہیں ہے کہ صرف اس دنیا کہتا ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اچھائی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ چیز سکھائی گئی ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم عربی زبان کو سیکھ رہے ہیں. تو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے یہ فائدے کا سودا ہے، کہیں پہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ہمارے دوسرے قدم طارق اعظم صاحب ہیں، وہ آج کل کو ڈاکٹر بنیں گے، فائنل ایئرس میں ہیں اور ماشاءاللہ ان کا ڈاکٹریٹ کمپلیٹ ہوگا اور ظاہر سی بات ہے دہلی میں آئیں گے اور یا پھر کبھی موقع ہوا تو گلف میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنا یہ بے حد ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے ہر اعتبار سے. تو آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی دیکھتے ہیں کہ عربی زبان ہم سے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. بہت سارے اردو کے الفاظ ہیں، بہت سارے فارسی کے الفاظ ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم عام بول چال میں یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ عربی کے الفاظ ہیں. مثلا قلم عربی میں بھی قلم کو قلم بولتے ہیں. کتاب مثلا کتاب کو کتاب ہی بولتے ہیں عربی میں. تو اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں. میں نے ایسا تیاری کی ہے کہ ان الفاظ کا اسٹارٹنگ میں زیادہ ہم یوز کریں جو ہمارے یہاں عام بول چال میں وہ کامن ہے، تاکہ سیکھنے میں آسانی ہوگی. اچانک سے وہ دشواری نہ ہو کہ بہت زیادہ عربی مشکل زبان ہے. اور قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے، تو ہم اس کو عربی کو مشکل کیوں سمجھیں. اور کوئی بھی چیز نتھنگ از امپاسبل ان دا ورلڈ، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے دنیا میں، ساری چیزیں انسان ہی کرتا ہے. تو آئیے ہم عربی زبان کا آج سے آغاز کرتے ہیں.